मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट करें। जो बचे हैं संग समेट लो, अज फरहत इश्तियाक, किस्त नंबर 16। उसने ऑफिस फ़ोन कर दिया था। रोबर्टो कल रात ही अपनी फैमिली के साथ घूम फिर कर वापस आया था। उसने आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सिकंदर की उससे बात हुई थी। वो उसके एक्सीडेंट का सुनकर फिक्रमंद हुआ था। तफसीलात पूछ रहा था, मगर वो अपनी चोटों से ज़्यादा ऑफिस के कामों के लिए फिक्रमंद था। उसने रोबर्टो से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने को कहा था जो उसे ऑफिस से दूर बैठकर ऑफिस का काम करते हुए दरकार थे। वो स्पंज बाथ और बैंडेज की तब्दीली वाले तमाम कामों से फारिग हो चुका था। नीम गर्म पानी से हाथ, मुंह और जिस्म का ऊपरी हिस्सा धुलने से वो खुद को काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसका मजीद कई दिनों तक अपनी उन चोटों के नाज उठाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। वो आज ही हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर चला जाना चाहता था। ज़्यादा से ज़्यादा वो कल का दिन अपने होटल में गुजारेगा, फिर परसों से ऑफिस। लीजा दोपहर में फिर अस्पताल में मौजूद थी। तुम सोई नहीं घर जाकर? सो गई थी, 2 घंटे की नींद ले ली, काफ़ी है। तुम अपनी सुनाओ, तकलीफ कुछ कम हुई? वो उससे क्या कहता कि तकलीफ जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही अच्छा महसूस करता है। उसने महज सर हाँ में हिला दिया था। लीजा उसके पास कुर्सी पर बैठ गई थी। तुमने लंच कर लिया? हाँ। तुम म्यूजिक सुनोगे? मैं तुम्हारे लिए अपना आईपॉड ले आई हूँ। म्यूजिक में तुम्हारी पसंद तो मुझे पता नहीं, इसमें इटालियन गाने भी हैं और इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं। उसने बैग से निकाल कर अपना आईपॉड उसे दिया। वो ये कहकर उसके खुलूस की तौहीन नहीं कर सकता था कि उसे म्यूजिक, मूवीज, किताबें, किसी भी चीज में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। ये सब कुछ तो जिंदा लोगों के लिए होता है। बरसों हुए उसने खुद को जिंदा लोगों में शुमार करना छोड़ दिया था। मैं कुछ इंग्लिश मैगजीन्स और किताबें भी लाई हूँ, मगर फिर वही बात कि तुम्हारी पसंद मुझे पता नहीं थी। बस जो मुझे पसंद है वो ले आई। वो उसके लिए ये सारा एहतमाम यूं कर रही थी गोया वो यहाँ कई दिनों तक पड़ा रहने वाला है। उसे सोचकर हंसी आई। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? उसने उसके लबों पर आई मुस्कुराहट फौरन देख ली थी। कुछ नहीं, वैसे ही। वैसे ये मौका अच्छा नहीं है सीनियर सिकंदर। तुम जख्मी होकर बेड पर पड़े हो। तुम्हारे कहीं पर भी चले जाने, भाग जाने का कोई खतरा मौजूद नहीं है। इस बेहतरीन मौके से फायदा उठाकर मैं तुम्हारी पेंटिंग क्यों ना बना लूं? तुम चाहे जितना भी नाराज होगे, मुंह फुलाओगे, मगर उठकर जा तो कहीं नहीं सकोगे। वो शरारत भरे अंदाज में बोली थी और वो बेइख्तियार कहका लगाकर हंसा था। मुसव्वरा, मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा था। बड़े अफसोस की बात है कि मेरी दोस्त मेरी मजबूरी का फायदा उठाने का इरादा रखती है। उसने ताज्जुब से सर हिलाकर जैसे उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। वो एक अजनबी मुल्क में हिलने जुलने, चलने फिरने से कासिर होकर अस्पताल में पड़ा था। चाहे उसे अपनी सेहत और जिंदगी की परवाह थी या नहीं, मगर बहरहाल उसे यहाँ वक्त पर अपना काम मुकम्मल करके दोहा अपने हेड ऑफिस रिपोर्ट करनी थी। ये एक परेशान कुन सूरत हाल थी और वो लीजा के साथ बड़े हल्के मूड में हंसी मजाक कर रहा था। वो हमेशा की तरह उसके साथ बातें करने, उसके साथ वक्त गुजारने को एंजॉय कर रहा था। शायद नहीं, बल्कि यकीनन ये कमाल उस लड़की का था, वरना एक उम्र गुजरी वो तो हंसने वाली बातों पर भी हंसना भूल बैठा था। नहीं सीनियर सिकंदर, मैं आपकी मजबूरी का फायदा हरगिज नहीं उठाऊंगी। मैं आपकी पेंटिंग उस वक्त बनाऊंगी जब आप खुद मुझे अपनी खुशी से ये इजाजत देंगे। वो मुस्कुराते हुए जवाबन बोली थी। लीजा से बातें करते करते कब उसकी आंख लग गई थी उसे बिल्कुल याद नहीं था। उसकी आंख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। वो 2-3 घंटे सोता रहा था, बगैर किसी दवा के। नहीं, शायद दोपहर को नर्स ने जो पेन किलर्स दिए थे उनमें सुकून आवर नींद लाने वाली भी कोई दवा शामिल रही होगी। उसने फौरन खुद से कहा था। चलो, नींद दवा के साथ आई थी, मगर उसके वो ख्वाब। उसने फौरन ही अपने अंदर से उभरते उस सवाल को जहन से झटका। उठ गए तुम? वो उसके पास कुर्सी पर बैठी हुई थी, अपने साथ लाई किसी किताब की वर्क गर्दानी कर रही थी। हाँ, काफी देर सो गया मैं। अच्छा है ना, जितना आराम करोगे, खुद को रिलैक्स रखोगे, उतनी ही जल्दी ठीक हो पाओगे। वो मुस्कुराकर पुरखुलूस अंदाज में बोली थी। तुम्हारे लिए स्नैक्स और कॉफी आई थी। तुम सो रहे थे तो मैंने वापस लौटा दिया। अब बोल कर आती हूँ। वैसे तुम कॉफी की जगह चाय तो नहीं लेना चाहते? असल में यहाँ कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा है, लोग चाय कुछ खास पसंद नहीं करते। वो कुर्सी पर से उठते हुए बोली थी। कॉफी ही ठीक है, ब्लैक। तुम अपने लिए भी लेकर आना।
وہ بغیر تکلف کے بولا تھا۔ لیزا سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ مشرومز اور پنیر والا سینڈوچ کھا رہا تھا۔ لیزا کوکیز کھا رہی تھی۔ کھانے کے لیے اٹھ کر بیٹھنے میں اس نے لیزا کی مدد لینے سے منع کرنا چاہا تھا، مگر اس نے پھر بھی اسے مدد دی تھی۔ لیزا، ابھی ڈاکٹر آئے گا نا تو تم اس سے کہنا مجھے ہسپتال سے چھٹی چاہیے۔ ڈاکٹر تک اپنا مدعا پہنچانے کے لیے اسے لیزا کی ضرورت تھی۔ وہ آج ہی ہسپتال سے چلا جانا چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ یکدم ہی یوں اچھلی تھی گویا کوئی بہت ہی عجیب بات سن لی ہو۔ کل شام تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ابھی تمہاری چوٹیں بالکل تازہ ہیں اور تم ہسپتال سے ڈسچارج ہونا چاہتے ہو، خیریت ہے نا؟ وہ ڈانٹنے والے انداز میں بولی تھی۔ لیزا، بیڈ پر لیٹ کر آرام ہی کرنا ہے نا، وہ میں اپنے ہوٹل میں کر لوں گا۔ یہاں ہسپتال میں اس طرح پڑھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بالکل ہی معذور ہو گیا ہوں۔ تم اسے کچھ بھی کہو، مگر ہسپتال کا روایتی ماحول مجھ پر نفسیاتی طور پر اتنا منفی اثر ڈال رہا ہے کہ اگر میں یہاں رہا تو ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لوں گا۔ لیزا جواباً اس کی بات کی مخالفت میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر روبرٹو اندر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک گلدستہ تھا۔ بونا سیرا، اس نے اٹالین میں شام اور رات کا سلام ان دونوں کو مشترکہ طور پہ کیا تھا۔ یہ کیا کر لیا تم نے میرے پیچھے؟ ہاں؟ وہ اس سے انگریزی میں مخاطب ہوا تھا۔ وہ جواباً مسکرایا تھا۔ بیٹھو روبرٹو۔ لیزا نے اپنی کرسی روبرٹو کے لیے خالی کر دی تھی۔ روبرٹو نے مسکرا کر لیزا کو دیکھا تھا۔ تم ہو سکندر کے پاس، چلو یہ اچھا ہے۔ صبح جب سکندر نے مجھے اپنے ایکسیڈنٹ کا بتایا، میں یہی سوچے جا رہا تھا کہ اٹالین نہ آنے کی وجہ سے اسے یہاں مشکل ہو رہی ہوگی۔ دوستی کی ہے سینیور سکندر سے تو اپنے دوست کا خیال تو رکھوں گی نا روبرٹو۔ وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے روبرٹو اور لیزا انگریزی ہی میں باتیں کر رہے تھے۔ روبرٹو اس بات پر ذرا سا بھی حیران نہیں تھا کہ لیزا اس کے پاس ہسپتال میں کیوں ہے۔ ہاں، وہ یوں ہی تو ہر کسی کے ساتھ نیکیاں اور اچھائیاں کیا کرتی تھی۔ روبرٹو نے اسے لیزا کے بارے میں یہی تو بتایا تھا نا۔ جب روبرٹو اسپین میں تھا تو لیزا اس کی بیوی کو ہسپتال لے کر گئی تھی، اس کے پاس وہاں رہی تھی۔ یہ اچھائیاں، یہ غیر معمولی سلوک اور توجہ خصوصیت کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ یہ اس لڑکی کے مزاج کا حصہ تھا۔ یہ اس لڑکی کے واقف ہر شخص کے لیے تھا۔ پھر آخر روبرٹو حیران ہوتا بھی کیوں؟ وہ اس کے بچپن کی دوست تھی، جانتا تھا وہ اپنی دوست کے مزاج کو۔ ہاں، یہ بات تو ہے، تم سے اچھی دوستی نبھانے والا کون ہو سکتا ہے لیزا؟ روبرٹو نے مسکرا کر لیزا کی بات کا جواب دیا تھا۔ میں نے سارے ڈاکیومنٹس تمہیں ای میل کر دیے تھے، مل گئے نا تمہیں؟ پھر اس نے سکندر سے کہا۔ کہاں دیکھ پایا ہوں، میرا لیپ ٹاپ لیزا کی گاڑی میں پڑا ہے، یہ مجھے لا کر نہیں دے رہی، اور اپنے موبائل پر میں نے اٹیچمنٹ کھولنے کی کوشش کی تو ساری اٹیچمنٹ کھل نہیں سکیں۔ وہ روبرٹو کی بات کے جواب میں قدرے فکر مندی سے بولا تھا، اسے دفتر کے کاموں کی فکر تھی۔ ہاں تو بالکل ٹھیک کر رہی ہوں میں۔ بائی دا وے، تمہارا لیپ ٹاپ اور بریف کیس اب میری گاڑی میں نہیں بلکہ میں نے اپنے گھر لے جا کر حفاظت سے رکھ دیا ہے۔ باتیں سنو ذرا ان محترم کی روبرٹو، مجھ سے فرما رہے ہیں میں ڈاکٹر سے کہہ کر انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کروا دوں۔ ذرا اس کی چوٹیں دیکھو اور پھر یہ بات سنو۔ اس نے پہلے اسے اور پھر روبرٹو کو ایک ہی وقت میں مخاطب کیا تھا۔ مجھے ہاسپٹلز کا ماحول سوٹ نہیں کرتا، طبیعت الجھتی ہے روبرٹو، ریسٹ کرنا ہے، باقاعدگی سے بینڈیج چینج کرواتے رہنا ہے، تو یہ سب تو میں ہوٹل جا کر بھی بآسانی کر سکتا ہوں۔ میرا یقین کریں آپ لوگ، میں یہاں رہ کر اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکوں گا جتنا جلدی یہاں سے جا کر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کے لیے روبرٹو اتنا اہم نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے ہسپتال سے چھٹی کروانے کی وجوہات سے آگاہ کرتا۔ اس نے روبرٹو سمیت اپنے کسی بھی جاننے والے ملنے والے کو یہ حق نہیں دے رکھا تھا کہ وہ اس کی ذاتیات میں دخل دے، مگر یہاں مسئلہ لیزا محمود کا تھا۔ وہ اسے ٹوک نہیں سکتا تھا اور نہ ہی خفا ہو کر اسے اس موضوع پر بولنے سے روک سکتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ یہاں روبرٹو موجود تھا، بلکہ اس لیے کہ اب وہ لیزا کے ساتھ تلخ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر یہ بات ہے تم نے یہاں سے جانا ہی ہے تو پھر تم میرے گھر چلو گے، ہوٹل تو میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ لیزا اس کی بات کے جواب میں فوراً دھونس بھرے انداز میں بولی تھی۔ اس کا اپنا سر پیٹنے کو دل چاہا تھا۔ وہ یہ کیا نیا قصہ نکال بیٹھی تھی؟ اب یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے لیزا، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا مناسب نہیں ہے؟ لیزا نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ لیزا ٹھیک کہہ رہی ہے سکندر، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہسپتال کا ماحول تمہیں سوٹ نہیں کر رہا
تو پھر تمہیں کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں تمہاری دیکھ بھال ہو سکے۔ لیزا اگر تمہیں اپنے گھر لے جا رہی ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ وہاں اس کی نینی ہے، وہ تمہارا خیال رکھیں گی، تم سہولت سے رہ لوگے۔ روبرٹو نے اپنی رائے پیش کی تھی۔ وہ ہسپتال سے جانے کی بات بول کر پچھتا رہا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کے اتنے زیر بار آ چکا تھا، مزید کوئی بھی احسان لینے کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اصل میں عادت نہیں ہے اس طرح کسی کے بھی گھر پر رہنے کی، میں ایزی فیل نہیں کروں گا۔ اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے اس نے لیزا کو انکار کیا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق صاف، دو ٹوک اور بے مروتی بھرا انکار اسے کر نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے اب لیزا سے بات کرتے ہوئے یہ فکر رہتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اس کا دل دکھے۔ تم وہاں اچھا محسوس کرو گے، یہ میری گارنٹی ہے سکندر، اور اگر تمہیں اچھا نہ لگا تو تم مجھے صاف صاف بتا دینا۔ میں خود تمہیں اسی وقت تمہارے ہوٹل چھوڑ آؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ کے پاس آ گئی تھی اور دوستانہ لہجے اور اپنائیت بھرے انداز میں بولی تھی، مان جاؤ سینیور سکندر، تمہاری دوست لیزا محمود کا گھر کم از کم تمہارے ہوٹل سے تو زیادہ آرام دہ ہے۔ وہ بے بس انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی اپنائیت، خلوص اور محبتوں کو پانے کا ذرا سا بھی حقدار نہیں تھا، مگر وہ اس لڑکی کو انکار کیسے کرے؟ وہ اپنائیت بھرا اصرار کر رہی تھی، وہ دوستانہ انداز میں حق جتا رہی تھی، اور اس اپنائیت اور دوستانہ حق سے انکار کرنے کے لیے اسے لازماً بے مروتی اور سرد مہری کا مظاہرہ کرنا پڑتا، جو وہ اس کے ساتھ کر نہیں پا رہا تھا۔ وہ لیزا محمود کے گھر ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اخلاقی دباؤ میں یوں آ گیا تھا کہ اسے اس کے گھر جانا ہی پڑ رہا تھا۔ روبرٹو آدھا پون گھنٹہ بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ڈاکٹر اسے دیکھنے آیا تھا۔ لیزا نے اس سے اس کی چھٹی کی بات کی تھی۔ کافی مشکلوں سے ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی، وہ بھی یہ کہہ کر کہ مریض اپنی ذمہ داری پر جلدی ڈسچارج ہو رہا ہے۔ اس نے سکندر کو کل آ کر دکھانے کی تاکید کی تھی۔ آرام سے، آہستہ آہستہ اترو۔ وہ اس کے اپارٹمنٹ آ گیا تھا۔ لیزا نے گاڑی بیسمنٹ میں لے جا کر روکی تھی۔ اب وہ اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکلنے میں مدد دے رہی تھی۔ اسے اپنے دائیں پاؤں پر بالکل بھی زور نہیں ڈالنا تھا۔ ڈاکٹر نے تاکید کی تھی کہ کم از کم بھی وہ اگلا ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے، اور اگر چلنا ناگزیر ہو ہی جائے تو پھر بیساکھی کے سہارے اپنے دائیں پیر پر بالکل بھی وزن ڈالے بغیر چلے۔ وہ بیساکھی کے سہارے اپنا سارا وزن بیساکھی اور بائیں پاؤں پر ڈالے، دائیں پاؤں کو محض گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ لیزا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا نا سکندر؟ تم سے چلا جا رہا ہے نا؟ مین دروازے سے اندر داخل ہوتے، لفٹ میں جاتے، باہر نکلتے، اس کے اپارٹمنٹ تک آتے آتے وہ یہ سوال نہ جانے کتنی بار دہرا چکی تھی۔ اسے ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسو مت، مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ ضدی اتنے ہو کہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر ہی دم لیا ہے، جبکہ ابھی 2-3 دن تمہیں ہسپتال میں رہنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے ہنسنے پر چڑ کر ناراضی سے بولی تھی۔ لیزا کے بیل بجانے پر اپارٹمنٹ کا دروازہ ایک بڑی عمر کی خاتون نے کھولا تھا۔ وہ چونکہ غائبانہ تعارف حاصل کر چکا تھا، چنانچہ جانتا تھا یہ لیزا کی نینی ہیں۔ بچپن میں اس کی آیا تھیں اور اب روم میں لیزا کے فلیٹ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے شلوار قمیض اور دوپٹہ پہن رکھا تھا، بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، چہرے پر نرمی اور محبت بھرا تاثر تھا۔ السلام علیکم۔ ساری زندگی کبھی اس طرح کسی کے گھر منہ اٹھا کر نہیں گیا تھا، بہت عجیب محسوس کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ اندر آؤ۔ انہوں نے پرشفقت انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ ان کی اردو میں گفتگو سنتے ہی اسے لیزا کی گالیاں یاد آئیں۔ اپنی نینی ہی سے فرمائش کر کے اس نے اردو میں گالیاں سیکھی تھی نا۔ اسے لیزا کی وہ خطرناک اردو یاد کر کے دل ہی دل میں ہنسی آئی تھی۔ نینی، آپ نے اور میں نے مل کر سکندر کی بہت کیئر کرنی ہے، تیار رہیے۔ ڈاکٹر ابھی اسے ڈسچارج نہیں کر رہا تھا، یہ ضد کر کے ہسپتال سے چھٹی لے کر آیا ہے۔ وہ لیزا اور اس کی نینی کے ساتھ چلتا ایک کمرے میں آ گیا تھا۔ لیزا کا اپارٹمنٹ خوبصورت تھا، آرٹسٹک لک دے رہا تھا۔ لگ رہا تھا یہ لیزا کو اس کی عزیزت جان روما میں اپنا فلیٹ ہے، جسے اس نے بڑی محبت سے سجا اور سنوار رکھا ہے۔ بیٹا تم بالکل تکلف مت کرنا، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو بے جھجک مجھ سے کہہ دینا۔
وہ بیساکھی کو ٹائلز پر مضبوطی سے جما کر اس پر اپنا وزن ڈال کر بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تب نینی اس سے بولی تھیں۔ اسے بیٹھنے میں کچھ دقت کا سامنا تھا، اس لیے اس نے محض سر اس بات میں ہلا دیا۔ لیزا جو اس کے بالکل پاس کھڑی تھی، اس نے اسے فوراً ہی بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ چائے، کافی، کچھ لاؤں تم لوگوں کے لیے؟ نینی نے لیزا کو اور اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نینی کھانے کا وقت ہونے والا ہے، آپ ایسا کریں ڈنر ہی کا انتظام کر لیں۔ لیزا اس کی بیساکھی بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ساتھ ٹکا کر رکھ رہی تھی۔ کھانا تو میں پہلے ہی تیار کر چکی ہوں۔ وہ بیڈ کے اوپر اپنا دایاں پاؤں خود ہی اٹھا کر رکھ رہا تھا، مگر لیزا نے جلدی سے پٹیوں میں جکڑے اس کے پاؤں کو بڑی آہستگی سے، ایسے کہ اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہو، اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ ساتھ وہ نینی کو جواب بھی دے رہی تھی۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا نینی، بس پھر اب تھوڑی دیر میں آپ میرا اور سکندر کا کھانا یہیں لے آئیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ نینی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ لیزا نے اس کی کمر کے پیچھے تکیے لگا دیے تھے۔ تکلیف تو نہیں ہو رہی پاؤں میں؟ اتنا چلے ہو؟ وہ بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ لیزا میں تمہارے اصرار پر آ تو گیا ہوں، مگر مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا، اس طرح تمہیں اور تمہاری نینی کو اپنی وجہ سے پریشان کرنا۔ پاؤں میں درد والے سوال کا نفی میں جواب دینے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے اور نینی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی سکندر۔ دوست آخر ہوتے کس لیے ہیں؟ کیا صرف ہنسی مذاق کرنے اور اچھے وقت پر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے؟ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تم تکلیف میں ہو، اور اٹلی تمہارا ملک بھی نہیں ہے۔ تم نہ یہاں کی زبان جانتے ہو، نہ راستوں سے واقف ہو۔ اس پریشانی میں بحیثیت دوست میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں۔ وہ بھی جواباً سنجیدگی سے بولی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ لیزا کچھ بھی کہتی، بہرحال اسے اس طرح یہاں آ کر خاصی شرمندگی ہو رہی تھی، چاہے وہ اسے بضد ہو کر اصرار کر کے اس کی مرضی کے خلاف دھونس اور حق جتا کر لائی تھی، تب بھی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے؟ اس نے خود ہی موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ آج رات کی بات ہے، وہ کل یہاں سے چلا جائے گا۔ ہاں، وہ جواباً مسکرائی تھی۔ اس نے ایک پیار بھری نگاہ اپنے کمرے میں ڈالی تھی۔ اس کی نگاہ سامنے دیوار پر لگی ایک تصویر پر گئی تھی۔ لیزا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ یہ میری اور میری بہن سیم کی تصویر ہے۔ تصویر میں لیزا اور اس کی بہن 5-6 سال کی بچیاں تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال رکھی تھیں۔ دونوں بے تحاشا ہنس رہی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ رائٹ سائڈ والی تم ہو، ہے نا؟ اس نے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس، بالوں کی 2 پونیاں بنائے خوبصورت اور خوب صحت مند سی بچی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، میں ہوں، بہت موٹی تھی میں بچپن میں۔ وہ تصویر کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ہنسی تھی۔ یہ سیم کی برتھ ڈے پارٹی والے دن کی تصویر ہے۔ سیم تمہاری بہن کا نک نیم ہے؟ اسے ایسا لگا تھا جیسے لیزا کو اپنی بہن کی باتیں کرنا اچھا لگ رہا ہے، اس لیے اس نے اخلاقاً اس حوالے سے گفتگو بڑھائی۔ ہاں، اس کا پورا نام سمانتا ہے، ہم لوگ پیار سے اسے سیم بلاتے ہیں۔ لیزا کے چہرے پر اس کی بہن کی محبت کے رنگ بکھرے تھے۔ تمہاری بہن بھی اٹلی میں رہتی ہے؟ نہیں، اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ پاکستان میں رہتی ہے۔ وہ اس بار کچھ دکھ بھرے انداز میں مسکرائی تھی، شاید وہ اپنی بہن کو بہت مس کرتی تھی۔ وہ لیزا کو بغور دیکھ رہا تھا۔ مجھ میں اور سیم میں بہت پیار ہے سکندر، ہم دونوں صرف بہنیں نہیں بلکہ ایک دوسرے کی بیسٹ فرینڈز بھی ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب میں اور سیم ایک دوسرے سے بات نہ کریں۔ لیزا کی بات اس کے دل کو بڑی تیز جا کر چبھی تھی۔ وہ پچھلی زندگی کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا، مگر پھر بھی لیزا کا اس کی بہن کے لیے پیار دیکھ کر اسے بھی کوئی یاد آ گیا تھا۔ جو بات بہن بھائیوں کی ہوتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی نا سکندر۔ مجھے لگتا ہے آپ کے بھائی یا بہن آپ کے جتنے اچھے دوست بن سکتے ہیں، اتنا اچھا دوست اور کوئی نہیں بن سکتا۔ ان کے سامنے آپ خود کو عیاں کرنے سے جھجکتے بھی نہیں ہیں۔ بھائی بہن کا پیار قدرت نے بڑا انمول بنایا ہے۔ بھائی بہن کا پیار قدرت نے بڑا انمول بنایا ہے۔ وہ اپنی دھن میں بڑے جذب سے بول رہی تھی۔ بھائی؟ اس پر ایک وحشت سی طاری ہوئی تھی۔ لیزا میں کچھ دیر آرام کر لوں؟ اپنے اندر کی وحشت سے گھبرا کر اس نے لیزا سے کہا۔ وہ اس کی بدلتی کیفیتوں سے انجان مسکرا کر بولی،
ہاں تم کچھ دیر ریسٹ کر لو، پھر ہم ساتھ ڈنر کریں گے، لیزا اسے مسکرا کر بولتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ وحشتوں میں گھرا کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔